अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया अपने आप को रीअलाइन कर रही है। निज़ाम ज़िंदगी, कारोबारी ज़िंदगी, चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में हो या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में हो, हर किसी की कोशिश है कि पोस्ट कोरोना जो है अपने आप को किस तरीके से नई जहद के हिसाब से ढालता है, क्योंकि ज़िंदगी ने चलना है और जब तक कि इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं होती मामलात को इसी तरीके से आगे लेकर चलना होगा। मईशतों के बहुत भारी नुकसानात हो चुके हैं, लेकिन अब ये वक्त है कि अपने आप को हम रीअलाइन करें। दुनिया भर में हमने देखा कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। तालीमी साल जो है वो बच्चों का, तलबा और तालिबात का, प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, सेकेंडरी और ऊपर अगर आप चले जाएं डिग्री लेवल के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। साथ ही साथ जो तालीमी इदारे हैं उनका जो माली नुकसान है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन इस कोविड को, इस कोरोना वायरस को अगर एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम लें कि अपने आप को हम किस तरीके से बदल सकते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पिन्हा हैं। मिसाल के तौर पे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के हवाले से अगर बात करें तो यूरोप में, अमेरिका में, डेवलप कंट्रीज़ में, जीसीसी ममालिक में हम देखें कि वहाँ पर एक ये ऑप्शन के तौर पर ली जा रही थी, वहाँ पर सिलसिला किसी न किसी तरीके से चल रहा था। बट पाकिस्तान में हमने इस चीज़ को किसी ऑप्शन के तौर पर नहीं लिया, यह हमारे ऊपर निज़ाम लादा गया है और ज़ाहिर है कि हम इसके लिए कतई तैयार नहीं थे। आज के प्रोग्राम में इसी मौजू के ऊपर हम बात करेंगे और ज़रा डिस्कस करेंगे, देखेंगे एनालिसिस कि डेवलप कंट्रीज़ में वो मईशतें जो कि तरक्की याफ्ता हैं वहाँ पर इस पैंडेमिक को किस तरीके से लिया गया और पाकिस्तान जैसे मुआशरे में हम बिल्कुल भी इसे सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं हैं अब भी, जबकि हर रोज़ हम ऑन एवरेज 70-75 अमवात जो है वो देख लेते हैं और चौथे पाँचवें दिन जो है वो आंकड़ा 100+ चला जाता है। लेकिन हम भी अपने बाज़ारों के हवाले से देखें, अपने मॉल्स के हवाले से देखें, अपने और कारोबारी ज़िंदगी के हवाले से देखें तो हम अब तक इसको शायद इसकी जो इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है उसको एक्सेप्ट नहीं किया हमने। हम अभी भी जो है वो कोरोना से डरने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल इस पूरे मामले को एजुकेशन सिस्टम के हवाले से आज हम बात करेंगे। कराची स्टूडियो में माहिर तालीम सारा तनवीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सारा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच। और आगे चलते हैं और इस मिसेस निखत शाहिद सीनियर टीचर हैं, पाकिस्तानी स्कूल्स ओमान सिस्टम और सलाला ब्रांच में इस वक्त ये होती हैं। ओमान से हमें ज्वाइन किया। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। साथ ही साथ एटलांटा से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीना आमिर जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर हैं इल्म एकेडमी एटलांटा से। मीना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सारा, पहले आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइए कि पाकिस्तान में क्या वाकई अभी तक हमने सीरियस नहीं लिया कोविड को? हमने स्कूल्स तो बंद रखे हैं, अपने शॉपिंग मॉल्स भी बंद रखे हैं, बल्कि अपने शॉपिंग मॉल्स तो खुल चुके हैं, हमारे शादी हॉल्स वगैरह बंद हैं। लेकिन जो वेस्ट में हम हालात देख रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका में, यूरोप में, यूएई में, पाकिस्तान में ऐसा नहीं किया। हैसुल कौम हमने ऐसा नहीं किया। ये कितनी बदकिस्मती की बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। देखिए, पाकिस्तान की बुराई अपनी जगह, लेकिन सीरियस तो अमेरिका ने भी नहीं लिया। सड़कों पे निकले हुए एहतजाज कर रहे हैं कि ख़त्म करें कोविड के, बंद करने को, बाहर निकालें, हमें बाहर निकलने दें। इट्स अ ह्यूमन नेचर, आई बिलीव। आप जिस काम से मना करते हैं इंसान वही करने को चाहता है। डॉक्टर मना करता है ठंडा पानी ना पिए, उस दिन सबसे ज़्यादा ठंडा पानी पीने का दिल चाहता है। सो आई थिंक वो फैक्टर वहाँ पर मौजूद है। बाकी रही पाकिस्तान की बात, तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पता चल रहा है कि जी सुनामी आ रही है, तो आपको आधा कराची सी व्यू पे खड़ा हुआ नजर आएगा वेलकम करने जी, कि वो उसकी वीडियोस बना रहे हैं। सो यस, वी आर सो लाइक दैट, बट समाओ मेरे ख्याल में तो जो मैं जो देखती रही हूँ यूरोप और अमेरिका में भी कोई हालात बहुत बेहतर नहीं है। जिस दिन उन्होंने लॉकडाउन हल्का किया है, आधा लंदन सड़कों पे था, अभी हल्का किया था। अब ये तो डेवलप्ड नेशंस हैं, अगर वो ऐसा कर रही हैं तो छोटे बच्चे को तो चले फिर इजाजत है करने की। सो यस, आई वुड अग्री, हमने सीरियस नहीं लिया, लेकिन टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। अगर उन्होंने नहीं किया और हमने भी नहीं किया तो मेरे ख्याल में ये कोई बात बनती नहीं है। हमें लेना चाहिए था, लेकिन तालीम की कमी, सीरियसनेस की कमी चीज़ों की तरफ, माशरती जिम्मेदारी की कमी कि मेरे इर्रिस्पॉन्सिबल होने से आपको क्या नुकसान हो रहा है, हम इसको इकोनॉमिक्स में एक्सटर्नैलिटीज़ का नाम देते हैं, उसको तो हम उड़ा के फेंक देते हैं।
میں تو جاؤں گا, باقی میرا اس سے کیا لینا دینا, وہ والی اپروچ ہمارے اندر بہت زیادہ. اور بھلے کہ میرا امیون سسٹم بڑا اچھا ہے لیکن میں کیریئر ہوں, بعد ٹائم میں کیریئر ہوں اور دوسرے لوگوں کو لگا رہا ہوں, وہ نہیں سوچتے, ارے کچھ نہیں ہوتا, you know that approach. So yes, we have been responsible, not responsible to the extent we should have been, but at the same time there have been people who have been very careful, بہت محتاط رہے ہیں لوگوں نے, اسپیشلی اپنے بچوں کے حساب سے certain, میرا مطلب میں اپنی فیملی کو دیکھوں اگر, so there is a quite chunk of people we haven't met in 5 months, we haven't, being in Karachi we haven't seen anyone in 5 months. I think this is hardly the second or third time I'm coming out of my home. ذرا مسز دقت آپ کی طرف آتے ہیں, عمان میں کس طرح سے لیا گیا اس کووڈ کو, کتنا سیریس لیا گیا ہے؟ جی باقی اقوام کی طرح یہاں بھی تھوڑا شروع میں تو لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے, لیکن آہستہ آہستہ جیسے کیسز سامنے آتے رہے تو پھر لوگ سیریس ہو گئے. یہ بات درست ہے کہ یہاں پھر لوگوں نے سنجیدگی سے لیا اور لوگوں نے حکومتی تدابیر جو انہوں نے احتیاطی بتائیں اور جو آئی سی پیز انہوں نے بتایا اس پر سب نے عمل کیا, کیا نیشنلز کیا ادر نیشنلز سب نے, اور اس کو سنجیدگی سے لیا. یہی وجہ ہے کہ ابھی آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ انالیسس کریں اور دیکھیں تو عمان میں تعداد کم ہے بنسبت اور ممالک کی, سنجیدگی کی وجہ سے انہوں نے اس کو سمجھا. پھر انہوں نے ایجوکیشن سسٹم اور باقی تمام شاپنگ مالز, تمام تجارتی مراکز سب کچھ ابتدا میں ہی بند کر دیے. اور انفورسمنٹ بڑی سخت وہاں پہ رہی, وہاں کی حکومت کی, مطلب کسی کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی باہر نکلنے کی, حکومت نے اگر بند کر دیا. پاکستان میں تو وہ دیکھنے نکلتے ہیں کہ کس کس کی ٹھکائی ہو رہی ہے, پولیس کس کو پکڑ رہی ہے. جی بالکل, وہ تماشے کی صورتحال بن جاتی ہے نا, لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا. یہاں قانون اتنا سخت تھا کہ ایک نیوز نے ہی سب کو اندر دروازے بند کرنے پر مجبور کر دیا اور سب اندر ہو گئے. تو یہ اس صورتحال نے واقعی یہاں عمان میں بہت زیادہ پھیلنے سے بچا لیا. اسپیشلی یہاں جہاں میں سلالہ میں بیٹھی, یہاں کیسز بہت کم, یہاں بہت زیادہ سیریس لوگوں نے لیا. مسقط ذرا بڑا سٹی ہے, کیپٹل سٹی ہے, تو وہاں تھوڑا صورتحال وہاں بھی بگڑ گئی, لیکن پھر انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا سختی سے, اور لوگوں نے بھی اس پر عمل کیا, سنجیدگی سے لیا اس چیز کو. اور آج بھی میں دیکھتی ہوں کہ یہاں ابھی بھی لوگ بہت سیریس ہیں اور احتیاطی تدابیر تمام آئی سی پیز پر عمل کر رہے ہیں. ٹھیک. مینا, امریکہ میں کیا صورتحال ہے؟ ایپی سینٹر ظاہر کے پھیل رہا ہے, دوبارہ خبریں آ رہی ہیں, ایک بہت بڑی ویو ہے امریکہ میں اس وقت, کس حد تک سنجیدہ لیا نہیں لیا, کیا آپ کی اسسمنٹ ہے وہاں پر؟ So in the beginning Trump government نے تو پہلے ڈینائی کیا تھا, تو instead of taking serious initiative by January they started doing anything by March. اس تک سب کچھ ہو چکا تھا, کووڈ-19 آ چکا تھا, چائنا سے 100,000 فلائٹس آ چکی تھیں, اینڈ اس میں بہت سارے ٹورسٹ تھے جو آئے تھے, اور اسی حساب سے سین فرانسسکو سے واشنگٹن اسٹیٹ سے اسٹارٹ ہوا تھا, اینڈ اٹ اسپریڈ آل اوور. It depends, we cannot say کہ صرف United States میں everybody is not taking it seriously. It will be a blanket term. ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ every state has a different laws, اور every state میں جو گورنر ہے وہ announce کر رہے تھے کہ whether there is an emergency or not. So in Georgia, Atlanta, Georgia, جو گورنر کیمپ تھے انہوں نے March 14 کو announce کیا تھا کہ it's going to be a state of emergency in this state. So اس حساب سے اس کو لگے گا, ہر اسٹیٹ اپنی مرضی سے ری اوپننگ پلان ہے ان کا, اور ہر اسٹیٹ کا ابھی تک اسٹرکٹ پلان ہے اسکولس کے حوالے سے, بزنسز کے حوالے سے. تو جو لوگ ورکنگ فرام ہوم کر رہے تھے ان کے لیے اٹ wasn't a big deal, because then again it depends on the education of people, کہ how educated they are and how careful they are. تو ہوا یہ کہ جو ایجوکیشن پاپولیشن تھی, یا جو وہ لوگ جو ورکنگ فرام ہوم کر رہے تھے, they were very careful, ان کے بچے بھی ان کے ساتھ تھے. لیکن پرابلم وہاں پر آئی کہ جب یہاں پر بھی جیسے کہ پاکستان میں جہاں پر تعلیم کی کمی ہے, یہاں پر بھی تعلیم کی کمی ہے, اور doesn't matter کہ وہ جو ڈگری ہولڈرز اور نان ڈگری ہولڈرز, ہم نے یہاں پر جیسے کہ پاکستان میں ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ سب کو امان میں رکھیں گے, تو ہم لوگ باہر جائیں گے, ہم آیت الکرسی پڑھیں گے اور ہم باہر چلے جائیں گے. تو we heard this here, the same thing کہ Jesus Christ will wash my blood and all that and nothing will happen to me, اور اسی طرح لوگ باہر گئے.
لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ کرونا کوئی مذہب نہیں دیکھ رہا, کوئی رنگ و نسل نہیں دیکھ رہا, کوئی خطہ نہیں دیکھ رہا, کوئی ملک نہیں دیکھ رہا, کوئی تفریق نہیں دیکھ رہا. بہرحال یہ تو چلے ایک پریمبل ہو گیا پروگرام کے حوالے سے کہ کس نے کہاں پہ کس طرح سے دیکھا, اور جو ہیومن نیچر ہے وہ کھل کے سامنے آئے, چاہے وہ پاکستان ہو یا امریکہ ہو یا عمان ہو. ایک ہیومن نیچر اپنی چیز ہے, جس طرح سے آپ جتنا روکیں گے وہ وہی کرنے کا دل چاہے گا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, اب تعلیمی نظام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. عمان میں کیا اسکولز جب بند ہوئے اس کے بعد کتنا لاسز جو ہے تعلیمی سال کے حوالے سے ہے وہ دیکھا گیا, اور اس کے بعد اب وہاں پہ کیا پوزیشن ہے, وہاں پڑھائی جا رہی ہے یا نہیں جا رہی, تعلیمی سلسلہ کیا ہے. مس نکھت سے میرا یہ سوال ہوگا, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں اور بات ہوگی دنیا بھر میں کووڈ-19 کے بعد تعلیمی سلسلے کے حوالے سے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. 13 مارچ تک تو ہماری ریگولر کلاسز رہی, تمام اسکول ادارے سب کھلے رہے, لیکن فوری طور پہ پھر 15 مارچ کو انہوں نے سارے ادارے بند کر دیے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ تمام تجارتی مراکز, تعلیمی ادارے سب بند ہوں گے. پھر فوراً پلاننگ کی گئی فوری طور پہ ہمارے پاکستان اسکول سسٹم میں بھی اور عمان اسکولز نے بھی انہوں نے پلاننگ کی باقاعدہ آن لائن کلاسز کا. یہ بات ضروری ہے کہ آج یہاں سہولیات موجود تھی, کمپیوٹر صرف ایز اے سبجیکٹ نہیں چل رہا تھا بلکہ باقاعدہ طور پر اسے تعلیم کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا, تو اس میں ذرا سہولت ہو گئی اور فوری طور پہ پھر آن لائن کلاسز کا آغاز ہوا. اس میں زوم کلاسز بھی رہیں, گوگل کلاس روم بھی بنے اور واٹس ایپ براڈ کاسٹ گروپ بھی بن گئے, تو جس میں وہ تمام لوگ جو فوری طور پہ نہ زوم کلاس جوائن کر سکتے تھے نہ وہ آ سکتے تھے گوگل کلاس میں چیزوں کی کمی کی وجہ سے, انہوں نے پھر واٹس ایپ گروپ جوائن کیے. پھر ان کے لیے ہم نے یوٹیوب پر ویڈیوز بنا کر ڈالی, لیکچرز بنا کر ڈالی تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اس طرح جو ہمارا نصاب مقرر تھا اس پیریڈ کے دوران اپریل, مئی اور جون تک, وہ سارا نصاب ہمارا چلتا رہا, نہ صرف ہمارا بلکہ عمان اسکولز کا بھی. اور یہاں بھی باقاعدہ جب سمر ویکیشن کا وقت آیا تبھی کلاسز آف ہوئی اور ہماری بھی اسی طرح بند ہوئی. تو اس طرح سے اگر یہ دیکھا جائے تقابلی جائزہ لوں میں, تو اس میں نصاب کا یا بچوں کا ایسا نقصان نہیں ہوا. ہاں معاشی طور پر ضرور متاثر ظاہر کہ وہ کمرشل اینٹیٹیز ہیں, لوگوں کے اپنے کاروبار ہیں, بزنسز ہیں, اس کی طرف بھی آتا ہوں. ذرا پہلے یہ ایکیڈمک لاس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. منا آپ کی طرف کیا دیکھا گیا؟ ظاہر کہ ایک ٹرانزیشن تھی یورپ میں, ڈیولپڈ اکانومیز میں بہت بہتر طریقے سے ہوئی. پاکستان کو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن امریکہ میں کیا دیکھا گیا, کس طرح سے آپ لوگوں نے سوئچ کیا اور کیا ریسپانس رہا, جنرل ریسپانس کیا رہا؟ ہم لوگوں کا اسی طرح مارچ 14 میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی تھی یہاں پر فیڈرلی اینڈ اسٹیٹ وائز. تو اور ہم لوگ پہلے سے مارچ اراؤنڈ فیبروری مارچ ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ اف دس ہیپنز واٹ ول ہیپن. تو ہم لوگ ٹیچرس کو ٹریننگ دے رہے تھے. یوزلی یہاں پر ریسورسز, جیسے مسز شاہد نے کہا کہ ریسورسز یہاں پر اویلیبل ہیں. یہاں پر ہر بچے کے پاس لیپ ٹاپ اسکول کی طرف سے دیا جاتا ہے, تو ایوری بڈی ہیڈ دا لیپ ٹاپ. وہ فیملیز جس میں سبلنگس تھے 3 یا 4 بچے تھے اور ان کے پاس 1 یا 2 لیپ ٹاپ تھا, ان کو پرابلم ہوئی, لیکن پھر بھی اسکول نے آفر کیا کہ ان کو پرووائڈ کیا جائے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بچوں کو ٹریننگ دی اور ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی ٹریننگ دی who did not have any idea کہ how to use Google Classroom اور Google Meet اور Google Hangout اور Zoom. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ادر پلیٹفارمز یوز کیے جیسے کہ IXL تھا اور ادر پلیٹفارم, ایجوکیشنل پلیٹفارمز جنہوں نے فری سبسکرپشن دی تھی ٹو آل دا پیرنٹس اراؤنڈ دا کنٹری کہ وداؤٹ اینی چارجز دے کین یوز اٹ. تو ہم لوگ اگر ہوم ورک اپلوڈ کرنا ہوتا تھا یا ہم لوگوں کو کوئی بھی ایسا اینی ریسورسز فار ریڈنگ بکس ٹو آل دا کیلکولیشن, it was available for all the students. تو ہم لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا ایکیڈیمکلی. ہم لوگ we were at par. We were taking online sessions actually. تو ہم لوگ باقاعدگی سے online sessions for 3 hours. تو 3 hours of the, of course it cannot reciprocate the time at the school. بس بچوں کو سب سے پرابلم زیادہ یہ تھی کہ socially they were distant from their classroom, from their
environment. اور ظاہر کہ Another وہ وقت کی ضرورت تھی ذرا آتے ہیں لیکن academically نہیں ہوا. ٹھیک ہے پاکستان کا رخ کرتے ہیں. جی بتائیے گا سارا تنویر, یہاں کے ہمارے تو الحمدللہ مسائل بھی انڈیجنس ہیں, ہوم گرون مسئلے ہیں. ابھی وہ انٹرنیٹ سروس کے اوپر سب چل رہا تھا تو کیبل آپریٹرز نے وہ بند کرنا شروع کر دی. ہم نے تو بہت بڑا لاس ہوا پاکستان میں. ایکیڈمک ایئر کے حوالے سے بتائیے کہ کیا آپ کی اسسمنٹ ہے, کیونکہ یہاں پر تو پیرنٹس بھی ٹرین نہیں ہے, بچے تو الگ. بہت حیرت آپ کو ہوگی اس بات کو سن کے, میں خود بہت حیران ہوئی تھی کیونکہ جس وقت ہم نے 28 فیبروری کو سسپینڈ کیا تھا اسکولز اینڈ کالجز ان پاکستان, 28 کراچی میں, کراچی کی بات کر رہی ہوں. سو اکراس اراؤنڈ اسی ٹائم پہ 10 دن 15 دن کے آگے پیچھے سے باقی تمام ملک میں جو ہے بندش ہو گئی تھی. 15 مارچ تک تقریباً اکراس دا کنٹری پورے پاکستان میں ہمارے پاس اسکولز اور کالجز بند ہو گئے تھے. ناؤ دا پرائیویٹ اسکولز اور گورنمنٹ اسکولز یہ دو الگ دنیا کی کہانیاں ہیں ہمارے یہاں. سو یو کی ناٹ کمپیئر اورنجز ود ایپلز, یہ تو ہمیں پہلے دھیان کرنا ہوگا. جیسے ابھی بات کری تھی مینا کہ وہاں پر ٹیبلٹس دیے جاتے ہیں, مجھے سن کے انوی ہو رہا تھا یہ ہم اس ملک میں ہیں فی الوقت جہاں پر ہم اپنے بچوں کو کاپی اور کتاب نصاب کی کتاب بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مینا اور مسز نکھت شاہد وہ بھی پاکستانی معاشرے سے یہیں پر پلے بڑھے, یہیں پر تعلیم حاصل کی, یہیں پر تدریسی عمل شروع کیا, دین لیٹر آن اس کے بعد ان ممالک میں پہنچے تو وہ پاکستان کے وہ گراس روٹ ان کی پاکستانی ہے, بہت اچھے طریقے سے پاکستان کے مسائل کو جانتی ہیں. Exactly. So I think my colleagues here, my counterparts will be better able to relate to it. کہ وہ ملک جہاں بچے کو کتاب اور کاپی نہیں مل سکتی وہاں آن لائن پہ شفٹ ہونا کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. بٹ آئی ٹیک پرائڈ ان دا فیکٹ دیٹ نو میٹر واٹ پرسنٹیج اٹ واز, آئی ڈونٹ ہیو دا ڈیٹا ہیئر ود می, پیپل ہیو سوئچڈ ویری سوئفٹلی, ویری اڈیپٹیبلی. آئی مین دا ٹیچرز ہیو ورک دیئر ہارٹس آؤٹ, لیسن پلان بنائے گئے کیسے کرنا ہے, زوم پہ کیسے آنا ہے. لوگوں نے انسٹالمنٹس پہ آپ یقین کریں گیجٹس خریدے, میں جانتی ہوں پرسنلی لوگوں کو. بالکل بچے بڑے سوئفٹ تھے ٹو سوئچ فرام ٹو فیس ٹو فیس ٹو آن لائن. بچوں نے ٹیچرز کو بھی ہیلپ کیا ہے, آپ یقین کریں میرے بچوں نے مجھے ہیلپ کیا ہے کہ مس میں بڑے بچوں کو پڑھاتی ہوں, کالج میں پڑھاتی ہوں, وہ مجھے ہیلپ کرتے ہیں مس اگر آپ اس بٹن کو دبائیں گی تو آپ یہاں سے یہاں پہنچیں گے. دیٹ کائنڈ آف where we came together as teachers and learners, where we wanted to kind of ایک ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے ہم پلیٹ فارم جہاں پر یہ سب کام کر سکتے ہیں. لیکن سارا بات یہ ہے کہ ہارڈلی کتنے پرسنٹ, 10%, 20%, اس سے کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھیں نا ہم تو صرف پرائیویٹ اسکولز کی بات کر رہے ہیں, ہم گورنمنٹ اسکولز کی بات نہیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ اسکول کو تو آپ اس پیرائے میں لیں نا, مطلب کتنا مسفارچونیٹ ہے کہ ہم گورنمنٹ اسکولز کو کنسیڈر ہی نہیں کر رہے ہیں. آپ کی بات اس لیے کر رہی ہوں, میں نے بات اس لیے شروع وہاں سے کی ہے کہ ایک گورنمنٹ اسکول جہاں ٹیچر ہی میسر نہیں ہے, جہاں بیٹھنے کے لیے بینچ نہیں ہے, جہاں کتاب کاپی پینسل نہیں ہے, آپ آن لائن کلاسز, وہاں مطلب یہ تو ایک بہت بڑا کویشچن مارک ہے آن دا ہول سسٹم. مگر جہاں تک رہی سوئفٹلی شفٹ ہونے کی بات, یہ کہنا کہ کوئی بھی شفٹ نہیں ہوا یہ غلط ہوگا. پرائیویٹ سیکٹر تو چلا گیا, باقی رہے مسئلے مسائل وہاں بھی ہیں. مسئلے مسائل دیکھیں وہ چینج ہونا, دھرنے جاری ہیں کہ الیکٹرک کے خلاف, بجلی نہیں ہے, سب سے بڑا بجلی نہیں ہے بہت سی جگہوں پہ. انٹرنیٹ کی جو سروس ہے ہمارے پاس وہ بڑی پور ہے ایٹ سرٹن پلیسز, کوئی کنٹینیوس نہیں رہتی سروس, وہ اس میں بڑا ایشو آتا ہے ہمارے پاس. لوگوں کی ایکسیپٹنس بھی بڑی کم ہے. اگر آپ یورپ اور امریکہ کے حساب سے دیکھیں گے کہ ان کے لیے آن لائن, جیسا مینا نے بتایا کہ یا مس نکھت نے بتایا کہ وہ پہلے بھی یہ کام کر رہے تھے, تو ہم تو کر ہی نہیں رہتے. اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ جب آپ کے کاروبار بند ہے, سب کچھ بند ہے, تو پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہے یہ گیجٹس جو ہے یہ افورڈ کرنا. لیکن پب جی کھیلیں گے بچے, آن لائن کلاسز میں آنے میں تکلیف ہوتی ہے, یہ بھی تو ایک سوال ہے نا. اس میں تھوڑا سا مشکل ہمارے پاس ایسے نہیں ہے کہ مشکلات نہیں آئی ہیں, لیکن یس اگر آپ اس کو فرسٹ ورلڈ سے آپ ڈیولپڈ اکانومیز سے کمپیئر کریں گے, بالکل مسز نکھت یہ فرمائیے گا کہ آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستانی معاشرے میں جہاں پہ ہم اس میں صرف ہارڈلی 10 to 15% اسکولز کو ہی ہم آن لائن ایجوکیشن کے اوپر اس وقت لے کر چل رہے ہیں, گورنمنٹ سیکٹر اس میں گورنمنٹ اسکولز شامل ہی نہیں ہے, تو پاکستان میں والدین کے لیے, پاکستان میں ٹیچرز کے لیے, پاکستان میں طلباء و طالبات کے لیے کتنا چیلنج ہے آن لائن ایجوکیشن سسٹم, آپ اندازہ کر سکتی ہیں اس بات کا؟ جی بالکل.
جیسے تنویر نے ابھی روشن ڈالی بات بالکل درست, کیونکہ ہمارا بہت بڑا سسٹم تو گورنمنٹ سسٹم ہے, اور اگر وہی ایجوکیشن اسٹاپ ہو گئی ہے, وہی تدریس رک گئی ہے, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرح ان بچوں کو, ان ٹیچرز کو یا ان والدین کو تعلیم فراہم کریں جو اس وقت نصاب میں مقرر تھی. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور حقیقت اس بات کی ہے طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہماری حکومت کو بہت زیادہ سنجیدگی سے اس بات کو لینا چاہیے. جس تنویر بھی کہہ رہی تھی کہ جہاں آپ کے پاس بچوں کے لیے کتابیں نہیں ہیں, پینسل نہیں ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, وہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ چاک اینڈ ڈسٹر سے ہٹ کر ہم آن لائن کلاسز کی طرف آ جائیں. لیکن مایوسی نہیں ہونی چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے حکومتی پیمانے پر بھی. جیسے میں نے یہاں عمان میں بھی دیکھا کہ انہوں نے پرائیویٹ اسکولس سے ٹیچرز کی سیلریز کم کرنے کو کہا, تھوڑی سی ڈیڈکٹ ہوئی, اس سے جو سرمایہ ان کے پاس ہوا وہ انہوں نے بچوں کو. اچھا, آسٹیریٹی وہاں پر آسٹیریٹی ہوئی ہے, ٹیچرز کی تنخواہوں میں کمی ہوئی ہے؟ جی جی بالکل بالکل, اکارڈنگلی جو ہے کٹنگ ہوئی ہے, ڈیڈکٹ ہوئی ہے سیلری, کیونکہ ظاہر ہے سارا کاروبار بند ہے, تعلق والدین سے ہے ظاہر ہے, ہمارے پرائیویٹ اداروں کا یہاں بھی, تو ان کی فیسوں سے ہی اسکول چلتے ہیں, تو جب وہ ظاہر ہے نہیں پے کر سکتے تو مشکل, ان کو بھی سہولیات فراہم کی. یہ جیسے ہم پاکستان میں خبریں سن رہی ہوں کہ جی نہیں ہر حال میں دینا ہے اور دینا ہی دینا, پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں دینی, تو ظاہر ہے یہ کیسے چلیں گے ادارے, چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ ادارے ہوں, دونوں طرف سے جب ہاتھ ملے گا تبھی بات بنے گی. اور یہی چیز ہمارے لیے بہت اہم ہے. میں اسی بات پر, کیونکہ میں ظاہر اسی سسٹم سے نکل کر یہاں آئی, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہاں بھی ہونا چاہیے, وہاں سے بڑھنا چاہیے. ہمارے بچے تو وہاں ہیں, ہماری قوم تو وہاں ہے, ہمارا مستقبل تو وہاں ہے, ان کو آگے آنا چاہیے, ان کو پڑھنا چاہیے, اور ان کے لیے سہولت فراہم کرنے کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. جب ہم بجٹ میں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اوپر ایلوکیشن ہی نہیں ہوگی تو پھر یہ معاملات تو سامنے آئیں گے. آگے کس طرح سے بڑھا جائے گا, کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں, پاکستان کو دیکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا ہم جائزہ لے رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. منا عامر آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کیا آپ کی طرف بھی جو جاب لاسز ہوئے ہیں, آسٹیریٹی بجٹ, آپ کی تنخواہوں میں کٹوتی وغیرہ ہوئی ہے؟ سیلری میں تو کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوئی ہے کسی بھی ٹیچرز کی, بیکاز ایجوکیشن از اے بگر فنڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس. یہاں پر ایجوکیشن پہ, یہاں اس ملک کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ایجوکیشن پہ بہت دھیان دیتے ہیں, اور گورنمنٹ کی طرف سے بیل آؤٹ ہوا تھا $1.3 trillion almost to all the businesses. Private schools or non-for-profit schools come under that education department. تو وہاں پر ہم لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. ادر دین دیٹ ہم لوگوں کو فنڈنگ دی گئی تاکہ ہم لوگ گیجٹس لے سکیں اگر کسی پیرنٹ کے پاس نہیں ہے, کہ لو انکم پیرنٹس کو ہم سپورٹ کر سکیں. ایون دو آئی ورک ان اے پرائیویٹ اسکول, لیکن ہم لوگوں کو کوئی میجر پرابلم نہیں ہوئی. ایون دو پیرنٹس پرابلم کر سکتے تھے فیس کے حوالے سے, لیکن کوئی میجر پرابلم نہیں ہو. ادر دین دیٹ جو پاکستان میں جو ہے وہ 30-35% سے زیادہ ریکوری نہیں ہوئی ہے اس وقت اسکولز میں. فیسز کے حوالے سے اسکولز بہت پریشان ہیں. اور جب بات کی جاتی ہے اسٹیٹ بینک کی ایک ونڈو جو آپ کے ری فائنینسنگ کے حوالے سے, لوگ وہاں پر بھی نہیں جا رہے, یا وہ بھی بہت مسائل اس پہ سننے میں آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو مینجمنٹ لیول پہ باتیں ہیں کہ اگر اس پہ جائیں گے بھی تو وی ڈونٹ سی کہ یہ کتنے عرصے ابھی ہم نے اس کنڈیشن پہ رہنا ہے. وہ لون کتنے دن کی سیلریز کو سسٹین کر سکتا ہے, اس لون کی پیمنٹ کا ریونیو جنریٹ کرنا, کہ جو اسکول ہے پرائیویٹ اسکول ہے وہ اپنی پروفیٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے اگلے کتنے سالوں میں اس کو واپس کرنے کا, اٹس اے بگ کویسچن مارک اگین. کیونکہ کووڈ کی جو انسرٹینٹی ہے اس وقت, وہ آئی تھنک صرف میڈیکل انسرٹینٹی نہیں ہے, آئی تھنک اب تو وہ فائنینشیل انسرٹینٹی زیادہ بن گئی ہے, اکنامیکل انسرٹینٹی زیادہ بن گئی ہے. So I think even if the schools have gone and have taken up those options,
that's not going to sustain very long. ٹھیک. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر گلی محلے میں ایک اسکول ہوتا ہے, تو یہ جو اور وہ کوئی بھی ہم اگر ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھیں فائنینشیل انکلوژن نہیں ہے پاکستان میں. آپ ڈیولپ کنٹریز کی جب بات کر رہے ہیں, یو ایس کی بات کر رہے ہیں, آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں, آپ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں, جی سی سی کنٹریز کی اگر آپ بات کریں تو وہ سب وہاں پہ فائنینشیل انکلوژن ہے, وہاں پر چیزیں جو ہیں ڈاکومنٹیشن میں. اس لیے امریکہ میں بھی حالات خراب نہیں ہوئے اور اسی لیے عمان میں بھی حالات خراب نہیں ہوئے. تو ہمیں اس مسئلے کو بھی پکڑنا ہوگا کہ پاکستان میں پرابلم کیا ہے. پاکستان میں پرابلم ہے آپ کی معیشت کا غیر دستاویزی ہونا. یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ 12,500 روپے جو ہے گورنمنٹ کس کو دے, آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں غریب لوگوں کا, تو پتہ چلا وہ BISP کے اس پہ انکم لیول جو ہے, تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. بہرحال اب ہم آتے ہیں کہ اسکولز اگر کھلیں گے سپٹمبر سے, بات کی جا رہی ہے پاکستان میں 15 سپٹمبر سے, تو کیا SOPs فالو ہو پائیں گے؟ کیونکہ ہم نے جس طریقے سے اپنے بازار, اپنے مالز کھلوا دیے اور پبلک ٹرانسپورٹ کھلوا دیا, کہیں پہ SOP فالو نہیں ہو رہا. جی آپ کا کیا کامنٹ ہوگا SOPs پہ؟ مشکل کام ہوگا, لیکن جس کام کو کرنا مشکل ہو اس کام کو کرنا لازم ہے. کچھ نہ کچھ حل نکالیں گے. ٹائم ٹیبلنگ پہ کام ہو رہا ہے, آلٹرنیٹ ڈیز پہ کلاسز ہاف کر دی جائیں گی, سیکشن کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو آف کر سکتے ہیں. ٹائم ٹیبلنگ کو اس طرح سے اسپریڈ کیا جائے گا کہ ایک کلاس میں زیادہ بچے نہ بیٹھیں. اس کے اوپر بھی پھر یہ بالکل جس طرح سے ہماری آن لائن کلاسز سامنے آئی تھی اس طرح سے یہ بھی ایک نئی چیز سامنے آ گئی ہے. بٹ آئی تھنک دا پرائیویٹ اسکولز آر آلریڈی ورکنگ آن اٹ, کہ ان SOPs جو کہ سیٹ ہو کر کے آئیں گے وہ بھی آئی تھنک فائنلائز ہوئی نہیں ہیں, ان کو کس طرح سے انٹرٹین کیا جائے گا. اسکول پریمیسز میں تو آپ کر لیں گے, لیکن وہ جو وینز میں درجنوں بچے بھر کے آتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ یہ اسکول کے گیٹ سے باہر کنٹرول کرنا جو ہے نا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہر کسی کو انڈیویجول لیول پہ آ کے پیرنٹس کو, بچوں کو, ایون وین والوں کو بھی آئی مین اپنی اپنی ذمہ داریاں جو جس سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اپنی ذاتی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے, اور اس غیر ذمہ دارانہ فیل سے جو دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے اس کا تو بالکل بھی خیال نہیں. ٹھیک ہے. مسز نکھت آپ کی طرف آتا ہوں, کچھ ٹینٹیٹیو ڈیٹ وغیرہ اناؤنس ہوئی ہے, اور اگر اسکول کھلتے ہیں آپ کی ویکیشنز کے بعد, سمر ویکیشنز کے بعد, تو SOPs وغیرہ کیا ہوں گی, کس طریقے سے آپ لے کے چلیں گے معاملات کو؟ دیکھیے یہاں عمران ابھی بھی انہوں نے نہیں کھولے اسکول, امید تھی کہ کھول دیں گے یہ, لیکن اب انہوں نے منع کیا ہے کہ ابھی سپٹمبر تک اسکول نہیں کھولے جائیں گے. اسی طرح آن لائن کلاسز چلیں گی, اور وہ گورنمنٹ اسکولز ہوں, پرائیویٹ اسکولز ہوں, یا ہمارے پاکستانی انڈین اسکول ہیں, ادھر کمیونٹیز کے اسکول بھی ہیں, سب بند ہیں, اور وہ آن لائن کلاسز ہی پرووائڈ کر رہے ہیں بچوں کو. تو میں سمجھتی ہوں پاکستان میں جن خدشات کا اظہار کیا ہے تعلیم میں وہ درست ہیں بالکل. تو ٹھیک ہے, آپ کلاس روم کی حد تک آپ سیٹنگ بنا لیں گے, آپ فاصلاتی تعلیم کر لیں گے, آپ ڈسٹینس رکھ دیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن باہر جہاں بچے جہاں سے آ رہے ہیں, جن وینس میں آ رہے ہیں, پھر اس کے بعد جب ان کو بریک ہو رہی ہے جو چیزیں, اس کو کیسے کنٹرول کریں گے, بہت مشکل ہے. اور پھر وہی بات اگر فرض کریں کہ ہم پرائیویٹ اسکولس میں کروانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ بچے حقدار نہیں ہیں کہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی تعداد ہے ان بچوں کی, ان کو ہم صرف دیکھنے پر اکتفا کر لیں گے, وہ دیکھتے رہے حسرت سے. اور وہ بچے ابھی بھی حسرت سے دیکھ رہے ہیں, وہ بچے ابھی بھی حسرت سے دیکھ رہے ہیں اس آن لائن ایجوکیشن سسٹم کو. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور بڑا افسوس ہوتا ہے نا کہ یہ ایسا نہیں ہوتا, جیسے ابھی مینا نے کہا کہ دیکھیے امریکہ میں حکومت نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے تعلیم کو, کتنی بڑی بات ہے نا یہ, اور اسی لیے ترقی کر رہے ہیں وہ. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ باقی شعبوں کو تو ہم بڑا اچھا بجٹ دے دیتے ہیں, لیکن ابھی بھی آپ نے دیکھا جون میں جو بجٹ آیا اس کو تعلیم پہ کتنا کم رکھا گیا. ہارڈلی 1 or 2% آف آر GDP ہماری انویسٹمنٹ جو ہے ہمارے ایلوکیشن بجٹ کی ہوتی ہے. مینا آپ کی طرف آتا ہوں, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. امریکہ میں کیا آپ دیکھ رہی ہیں جب اسکولز کھلیں گے, سب سے پہلے تو ابھی وہاں پہ SOPs مالز وغیرہ میں یا فالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ ابھی بھی وہ جیزس کرائسٹ کی بات ہو رہی ہے اور اللہ کے اوپر یقین اور یہ ساری چیزیں. جی مینا. سوشل ڈسٹینسنگ از اسٹل بینگ فالوڈ ایون دو ٹرمپ کا ری الیکشن ایئر ہے اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن پش کر رہی ہے ری اوپننگ, لیکن یہاں پر لوکل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ از ویری اسٹرکٹ. پلس جو اسکول کاؤنٹیز ہیں, اسکول کاؤنٹیز آر کنٹرول بائی دا اسکول کاؤنٹی بورڈ, تو اس پر زیادہ فورس نہیں کیا جا سکتا. تو یہاں پر ہم لوگوں کو اسکول کاؤنٹی سیٹ کرتی ہے گائیڈ لائنز, اور جو بھی گائیڈ لائنز ہیں وہ سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول
کی طرف سے ہم کو دی جاتی ہیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں, اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کا ابھی پوری پلاننگ ہو چکی ہے. ہمارے اسکولس کھل رہے ہیں اگست 17 سے, اور ہم لوگوں کو اس ڈیورنگ سمر پوری پلاننگ ایسے کی گئی ہے کہ پیرنٹس سے سروے لیے گئے ہیں کہ whether they want to send their kids online or to the virtual school or on campus. تو کیا پیرنٹس کو ہے سائن اپ, پیرنٹس کا کیا almost 60% parents want to send their kids to school, لیکن آپ کو پہلے سے پلاننگ کا طریقہ انہوں نے یہ رکھا ہے کہ آپ کو پہلے سے اڈاپٹ کرنا پڑے گا اور چوز کرنا پڑے گا. جیسے ہی آپ چوز کریں گے کہ آپ اپنے بچے کو گھر میں رکھ کے پڑھائیں گے, ورچولی پڑھائیں گے یا آپ آن کیمپس, تو وہ بچہ کاؤنٹ ہوگا. اسی حساب سے کلاس روم ڈسٹریبیوشن ہوگی. ایچ ڈیسک از 6 feet apart. بسز میں اسی طرح سے اتنی بسز چلائی جائیں گی جس میں بچے 6 feet apart رہیں. ان کے ٹمپریچر چیک ہوں گے انٹرنس پہ. ان کے پیرنٹس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ٹریول کر سکیں. اگر وہ ٹریول کریں گے تو 14 days تک ان کو کوارنٹین کرنا پڑے گا. سو اٹس اے ویری اسٹرکٹ گائیڈ لائن ان امیرکا. آپ لوگوں نے بڑی محنت کر لی خامخواہی میں. پاکستان میں تو ویسے ہی HEC نے بتایا ہے کہ 65 to 70% پیرنٹس جو ہیں وہ چاہتے ہیں بچوں کو اسکول بھیجنا بغیر کسی سروے کے. بغیر کسی ایسے 5 سرویز ہوئے ہیں ہر اسکول میں, بار بار ایوری 15 days پہ سروے ہو رہا ہے کہ what if parents change their mind, because the way America is going, it's again ایک new next wave آئی ہے, تو parents are changing their mind, double minded ہو رہے ہیں. تو پھر ان کو July 31st کی ڈیٹ دی ہے کہ if you want to choose سارا میرے خیال سے جو اس وقت بات ہو رہی تھی, پروگرام میں وقت کی کمی ہے, لیکن جو ڈسکشن اس وقت یہاں پر ہوا اس میں سب سے پہلے حکومت کو اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی. جب تک مجموعی قومی پیداوار کا 5 سے 10% نہیں لگاتے اپنی ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر, کووڈ بھی آپ کو تنگ کرتا رہے گا اور ایجوکیشن سسٹم بھی آپ کو جو ہے وہ تنگ کرتا رہے گا, اور یہی مسائل سامنے آئیں گے. بہت بہت شکریہ سارا تنویر, مسز نکھت شاہد اور مینا عامر, آپ تینوں کو آج پروگرام میں شریک رہے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ